हुब्बुल वतनी में जो मुझे इज़्ज़त मिली, जो रिस्पेक्ट मिली ना, अल्फाज में मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। इंसान सोचता कुछ है, अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है वो कुछ और होती है ना। मैं जब इवेंट्स वगैरह पे जाता हूँ ना, किसी से कोई इसका चार्ज नहीं करता ना। मैं वो वाहिद नौजवान हूँ जिससे सबसे पहले अपने कौमी तराने पे काम किया। देखिए, मोहब्बत पे सुखी नहीं करनी पड़ती ना। ये खुशी होती है अपने वतन को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे इज्जत मिल रही है। आपको अप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिलेगी, आज़ाद कश्मीर से तो कभी भी नहीं मिलेगी। ये तो मैं क्लियर करके गया। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शोर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ के प्रोग्राम हक बात के साथ। आज मुझे मीरपुर का एक ऐसा सपूत ज्वाइन करना जा रहा है जो कि किसी सियासत या किसी ब्यूरोक्रेसी में नहीं, बल्कि मिली नगमे और तराने पढ़कर आज़ाद कश्मीर का एक ब्रांड बन गया, पाकिस्तान का एक ब्रांड बन गया। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि बिजनेसमैन थे, साथ साथ पेट्रियाटिक सिंगर बन गए। पेट्रियाटिक सिंगर बनने का फ़ैसला अपना ज़ाती था या हादसाती तौर पर इस फील्ड में आ गए। मज़ीद क्या एम्बिशंस रखते हैं इस फील्ड में और इस फील्ड में किस हद तक जाना चाहते हैं। आसान अल्फाज में अगर ये कहूँ तो मुहिब्बुल वतनी जो है वो इनको इस तरफ लेकर आई। हुब्बुल वतनी का जज्बे से सरशार मेरी मुराद ज़ोहेब ज़मान आज मुझे सेट पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहेब भाई, कैसे मजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैर वफियत से हैं? बिजनेसमैन हैं आप, बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड भी आपका बिजनेसमैन है। ये ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई कि आप पेट्रियाटिक सिंगर बन गए और मिली नगमे पढ़ना शुरू कर दिया आपने? बस सबसे पहले मैंने अपना कौमी तराना पढ़ा था ना, उसके बाद फिर मुझे शौक़ एक पैदा हुआ। हुब्बुल वतनी में जो मुझे इज़्ज़त मिली, जो रिस्पेक्ट मिली ना, वो अल्फाज में मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। तो वो फिर बस मुझे एक शौक़ पैदा हो गया, मैंने अपनी ये लाइन फिर स्टार्ट कर ली ना। हमारे आज़ाद कश्मीर का जो तराना है, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, जी जी, वो सबसे पहले पढ़ा, वायरल हुआ और करते करते आज 5 तराने आपने पढ़ लिए। मुश्किलात का सामना तो होगा। देखें, मुश्किलात तो हर चीज़ में आती है ना, मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने मुकाम बना दिया ना, जो आपको मिलना है वो एक टाइम पे मिलना ही मिलना है, हर दो सूरतों में इंशाल्लाह। ज़ोहेब ज़मान जब बिज़नेस करते थे तो कभी ज़िंदगी में सोचा था कि इतने बड़े बड़े अदारों में जाकर ये कौमी तराने पेश करेंगे, पढ़ेंगे और कश्मीर का, पाकिस्तान का और इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड बन जाएंगे? देखिए, इंसान सोचता कुछ है, अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है वो कुछ और होती है ना। तो इंसान ने बस अपनी एक जो है ना थोड़ी छोटी सी कावश ही करनी होती है। तो ये सोचा तो कभी भी नहीं था, लेकिन अब ये है कि खुशी होती है, अपने वतन को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने कश्मीर को पूरी दुनिया में मैं फैला रहा हूँ। अपनी आवाज़ से अपने कश्मीरी बहन भाइयों का जो पैगाम है, अपनी आवाज़ के ज़रिए मैं पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। गुज़िश्ता कई रोज़ से आप इस्लामाबाद में थे, नेशनल चैनल की जीनत बने रहे, मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स पे आपके इंटरव्यूज़ कास्ट होते रहे। ज़ोहेब भाई, किन किन अदारों में जाके आपने जो है ये परफॉर्म किया और वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखिए, पहुंचने में फ़ॉरेन ऑफिस में बेसिकली मेरे एक दोस्त थे जिनकी वसातत से मैं पहली दफ़ा वहाँ पे पहुंचा था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे तराने फ़ॉरेन ऑफिस के साथ पढ़े और बहुत सारे जो ऑफिशियल हमारे अदारे हैं उनके साथ, उनकी सपोर्ट से मैं गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी तराने हैं वो पढ़े मैंने। ISPR की सपोर्ट से, फ़ॉरेन ऑफिस की सपोर्ट से, या जो भी हुकूमती इदारे हैं हमारे, उनकी सपोर्ट से अपने वतन को जिस हद तक मैं कर सकता था वो रिप्रेजेंट किया है। ज़ोहेब भाई, मैं दोबारा यही कहता हूँ कि आप बिज़नेसमैन हैं। बिज़नेसमैन की सोच होती है कि मैंने ये बिज़नेस बनाया, इसमें मैं कामयाब हो गया, अब आगे मैं देखूँ किस बिज़नेस की तरफ जाऊँ। ऐसा कौन सा जज्बा था कि हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर आप निकले और 5 तराने रिलीज़ कर दिए? इसमें सबसे पहली सपोर्ट जो होती है ना, आपको किसी ना किसी बंदे की सपोर्ट होती है ना। आपको सपोर्ट रहो या पीछे से कोई मेंटर आपको जो है वो गाइडलाइन ना दे रहा हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे भाई की थी, जिनने मुझे इस जो है वो मेरे अंदर टैलेंट देख के मुझे सबसे पहले ये चीज़ करवाई। मतलब मुझे रिप्रेजेंट करवाया पहले, सबसे पहले तो मेरे अंदर वो जो एक डर था या खौफ था या हेजिटेशन थी दुनिया के सामने आने की, वो ख़त्म की। मुझे साथ साथ लेके साथ साथ गाइडलाइन देते हुए इस चीज़ में लाया।
تو اگر وہ نہ شاید کرتے تو میں اس چیز پہ نہیں آتا. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، کیا خوبصورت یہ نغمہ ہے. یہ پڑھا، اس کے علاوہ اور بھی آپ نے نغمے پڑھے، کون کون سے نغمے پڑھے؟ میں نے آزاد کشمیر کے ترانے کے بعد یہ پڑھا تھا ہاں میں کشمیر ہوں، پھر میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، پھر میں نے میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں، پھر اس کے بعد میں نے ایک نگارو ہے کشمیری زبان میں، اس کو بیسیکلی میں نے سیکھا. اور یہ وہ اس طرف بھی میں آؤں گا. یہ کشمیری زبان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے کشمیری زبان کو بھی سیکھا. جی. یہ کشمیری زبان کیسے سیکھ لی آپ نے؟ اتنی مشکل دیکھیں محبت پھر سکی نہیں کرنی پڑتی نا. محبت جب آپ کریں، اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اپنے کشمیر سے خالصتاً محبت کرتا ہوں، تو وہ میں نے کہا کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو انہی کی آواز میں، انہی کی جو اپنی مادری زبان ہے اس میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہا تھا میں. تو وہ میں نے الحمدللہ کیا. خون کے آخری قطرے تک کشمیر کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں میں بارڈر پہ جا کے جنگ نہیں کر سکتا نا، یہ میں ہر انٹرویو میں کہتا ہوں. میں صرف اپنی آواز سے اپنا پیغام انٹرنیشنلی پہنچا سکتا ہوں. تو آواز میوزک کے دائرے میں رہتے ہوئے نا، جو مطلب ترانے نغمے وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کا ہر چیز ہر جنگ میں نا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے. اگر مطلب کہ کوئی اس سے انکار کرے تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پھر الگ بات ہوگی، لیکن یہ ایک بڑا اہم کردار رہا ہے آواز کا، میوزک کا. آپ حب الوطنی کا جذبہ لے کر پاکستان اور دیگر ان اداروں میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، تو کشمیر تو آزادی کا بیس کیمپ ہے، تو یقیناً آزاد کشمیر حکومت بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہوگی. دیکھیں جی، یہ تو تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہوگا کہ آزاد کشمیر حکومت اگر اپنے جو ہے نا ٹیلنٹ کو سپورٹ کرے تو یہ میں اس چیز کو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں مانتا. یہ بات آپ اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں؟ بالکل کلیئر کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں وہ واحد نوجوان ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے قومی ترانے پہ کام کیا. تو بہت ساری طرفوں سے مجھے بس دلاسے دیے گئے کہ ہاں بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ترانہ پڑھا، یہ کیا وہ کیا. مختلف چینلز کے ذریعے سے میں نے وہاں پہ اپلیکیشن بھی پٹ کروائی. ہر گورنمنٹ جو بھی پیچھے چینج ہو، 2015 میں نے یہ ترانہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا آزاد کشمیر کا قومی ترانہ. تو آپ کو انٹرپٹ کروں گا میں. جی 2015 میں آپ نے یہ ترانہ پڑھا. 2016 میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی. راجہ فاروق حیدر خان اسلام آباد اور دیگر جگہوں پہ جا کر رو کر کہتے تھے کشمیر میری ماں ہے، کشمیر کے لیے میں جان بھی نچھاور کر دوں گا، میری لاش کے اوپر سے گزرو گے تو کشمیر کا سودا ہوگا. تو یہ باتیں سنتے ہیں ہم، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ کسی جگہ پہ سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں کہانیاں تو ساری کرتے ہیں نا، یہ میڈیا پہ آ کے بس باتیں کرنے میں سارے ماہر ہوتے ہیں نا. جو میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں نے یہ چیز زندگی میں سیکھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی حکومتی عہدے داران سے نا وہ آپ نے یہ نہیں رکھنا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں یہ چیز کروں گا یہ چیز ہو جائے گی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، بس اس کو اگنور کر دیں. آپ کو اپریسیشن کبھی بھی نہیں ملے گی، آزاد کشمیر سے تو کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ تو میں کلیئر کر کے کہہ رہا ہوں. ابھی زہیب بھائی کرنٹلی آپ فارن آفس کے ساتھ جو ہے وہ انڈوز ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی میں نے دیکھا. تو یہ جو ترانے وغیرہ آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو کوئی ارن بھی آتا ہوگا. دیکھیں میں جب ایونٹس وغیرہ پہ جاتا ہوں نا، میں کسی سے کوئی اس کا چارج نہیں کرتا نا بالکل بھی. اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں جاتا ہوں. باقی ترانوں کی جتنی بھی کاسٹ آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں. مطلب میں یہ کیا کہتے ہیں نا کہ میں اپنی پروموشن کے لیے یا مجھے کوئی شوق نہیں ہے فیمس ہونے کا، مجھے صرف اپنے وطن سے محبت ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. مجھے کوئی یہ بادر نہیں ہے کہ مجھے کوئی حکومتی بندہ اس میں مجھے کوئی شیلڈ دے گا یا نہیں دے گا. اگر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اب لینی ہے نا. کیونکہ مطلب جو ہے نا جتنا الحمدللہ میں نے اپنے کشمیر کے لیے کام کیا ہے وہ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں. ابھی چند روز قبل اسلام آباد میں ہنا ربانی کھار صاحبہ نے آپ کو ایک مومنٹو پیش کیا. جی اس طرح کے اور بھی مومنٹو آپ کو ملے ہیں؟ جی مجھے الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. مجھے بہت ہائیلی لیول پہ اپریشیٹ کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے، انٹرنیشنلی فارن آفس کی جانب سے، جگہ جگہ پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، یہاں تک کہ عرب کا جو میڈیا ہے نا، یونائٹڈ جو اپنا عرب ایمریٹس ہیں، وہاں پہ بھی میری پوری ڈاکومنٹری بنائے گی کہ یہ فلاں بچہ ہے کشمیر کا، میرپور آزاد کشمیر میں رہائش پذیر ہے. تو اس نے سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میرپور آزاد کشمیر کا نام بھی لیا گیا اور زہیب زمان کا نام بھی لیا گیا. تو آزاد کشمیر حکومت نے کسی جگہ سپورٹ نہیں کیا تو آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا کسی جگہ. دیکھیں مجھے اسی چیز کا یہ ہے نا کہ اگر مجھے بہت بڑے پلیٹ فارم پہ مجھے عزت مل رہی ہے،
مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہے. اگر مجھے اپنی جگہ سے اپنی مٹی سے وہ مجھے ملے نا کہ بھائی ہاں بھی یہ ہمارا بچہ ہے کہ اس نے یہ چیز کی ہے, وہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے انسان کی. تو پھر وہ جو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. بچپن میں اور آپ بھی مسالیں پڑھتے تھے اردو کی کتاب میں کہ گھر کی مرغی دال برابر, کہیں آپ کے ساتھ وہی حساب تو وہی سین ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ابھی موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, میرپور سے تعلق رکھنے والے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ, یورپ, برسلز, نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں, تقاریر کر رہے ہیں. آپ ان کو اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ چیز کہنا چاہوں گا نا کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. مطلب کہ میں باقاعدہ آن کیمرہ یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ٹیلنٹ کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے نا, تھوڑی سی سپورٹ, میں تو اپنی ترانوں کی فیلڈ کا بتا رہا ہوں نا, یہ تو چلو میں نے اپنے وطن کے لیے اپنی خوشی سے چنی ہوئی ہے, پر میں اپنے فارغ ٹائم میں اس کو کر رہا ہوں. لیکن اگر جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی کرکٹ میں ہے, کوئی فٹ بال میں ہے, کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اپنے کام کر رہے ہیں, ان کو حکومتی تھوڑی سی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی سپورٹ مل جائے نا, تو وہ دنیا میں اپنے جو ہے نا وطن کا جو ہے نام روشن کر کے آ سکتے ہیں. آپ کے ملی نغمے سن کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک سچے کشمیری ہیں اور کشمیر کا جذبہ لے کر آپ جگہ جگہ یہ ترانے پڑھتے ہیں جو آپ کے بس میں ہیں. یہ آپ کی حب الوطنی جو آزاد ریاست کے ساتھ ایک محبت ہے, اس کی کوئی اینڈ لمٹ بھی ہے یا خون کے آخری قطرے تک آپ بھی ترانے ہی پڑھتے رہیں گے؟ انشاءاللہ یہ ترانے میں پڑھتا رہوں گا جب تک میری جان ہے. اور مجھے جو ہے نا کسی بھی حکومتی عہدے داران سے نہ اختلاف ہے, نہ میں نے رکھنا ہے, پر اتنا مجھے پتہ کہ اپریسیشن ہمارے علاقے میں نہیں ملتی نا بالکل بھی. اچھا زہیب بھائی, انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی پہلی پیورٹی یہی ہوتی ہے کہ آئی ول گیٹ فیمس. آپ فیمس ہو گئے الحمدللہ, نیکسٹ آپ پیٹریوٹک سانگز ہی کرتے رہیں گے, کبھی سوچا نہیں کہ میں سنگنگ کی فیلڈ میں نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں جو مجھے عزت ترانوں سے اپنے وطن نے مجھے جو عزت دی ہے نا, وہ مجھے گانوں سے کبھی بھی نہیں مل سکتی. بے شک مجھے بہت سارے بندوں کا اس میں اختلاف آئے گا. وہ سدھو موسے والا مر گیا, گولی لگی مر گیا, وہ تو بڑا فیمس ہوا, ہمارے میرپور کے ہر دوسرے نوجوان نے اپنی پروفائل فوٹو بھی لگائی. تو آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہم آپ کی بھی فوٹوز لگائیں؟ میری انشاءاللہ تعالیٰ ترانوں کی چلتی رہیں گی, اللہ نے چاہا تو, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا زہیب بھائی, یہ تو آپ کے ترانے ہو گئے, یہ ایک آپ کا کہہ لیں کہ پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ہے آپ کے, یہ پروفیشن تو نہیں لیکن یہ آپ کی ایک ہابی ہے, اس کو ہابی کہہ لیں. اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں؟ جی میں ریٹیلر ہوں, میں ریٹیل کا کام کرتا ہوں الحمدللہ. تو باقی یہ جو فارغ ٹائم ہے اس میں سارے کا سارا یہ کام کر رہے ہیں. ابھی چند روز قبل سیلاب کی ایک بہت بڑی لہر آئی پورے پاکستان میں, اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو مستقبل میں نیئر فیوچر میں کوئی ایسا پلان رکھتے ہیں کہ سنگنگ تو ہوتی رہے گی, ساتھ کوئی این جی او وغیرہ بنائیں اور اس کو؟ انشاءاللہ ارادہ ہے, کیونکہ جب آپ کے وسائل ہو جائے نا, آپ کی سننے والے لوگ ہوں, تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. مطلب میں نے بھی بس اپنا ایک چھوٹا سا میسج اویئرنیس کے لیے بھیجا تھا کہ مدد کی جائے سیلاب زدگان کی. تو الحمدللہ میرے جو چاہنے والے میرے پیارے بہن بھائی جو تھے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان کی سپورٹ کی بیس پہ میں بہت سارے علاقوں میں بہت ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر کے آیا ماشاءاللہ, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے, بڑے منظم طریقے سے وہ ان تک. اچھا زہیب بھائی, موونگ ٹو دی اینڈ, پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. یہ آپ جو ترانے پڑھنے کے لیے یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں, ظاہری بات ہے آج کل اتنی مہنگائی ہے, تو یہ سب کچھ جتنا بھی ایکسپینس آتا ہے یہ آپ اپنی ذاتی جیب سے کرتے ہیں یا فورن آفس بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرتا ہے اس کا؟ دیکھیں جو فورن آفس کے ساتھ میرے جتنے بھی کولیبریشن ہے نا, میرا ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا وہ خیال کرتے ہیں, ہر چیز کا. میری مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میری ریزیڈنس سے لے کے گاڑی تک سب کچھ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زہیب بھائی, اسٹیٹ نیوز کے پروگرام کے توسط سے موجودہ حکومت کو, جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم کشمیر آزاد کروا لیں گے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نوجوانوں نے تو ویسے بڑی جو اس میں اہم کردار ادا کیا ہے نا تحریک آزادی کو مضبوط بنانے میں, تو ہمارے بس جو لیڈران ہیں نا, وہ اپنے عزم سے, سچے دل سے اگر ایک چھوٹا سا بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دینا, کشمیر آزاد تو یہ جو ہے نا کہانیاں ہی میں سنتا ہوں, میرے حساب سے کشمیر آزاد ہونے کا تو وہ مجھے کوئی نظام نظر نہیں آتا. یہ جو حقیقت بات ہے, جو کچھ دیکھا ہے,
مطلب کہ بس کشمیر آزاد کرا لیں گے، نعرے لگانا، تقریریں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مطلب اس سے کشمیر آزاد شارٹلی پھر یہ بات درست ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے سیاستدان جو ہیں وہ کشمیر کے نام پہ عام عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیں کشمیر کے نام پہ سب ہی چورن بیچ رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں کہا کہ میں نے کشمیری زبان سیکھی ہے، تو ہمارے سننے والوں کو آپ کچھ کشمیری زبان میں بتائیں تاکہ وہ بھی سنیں. کشمیری زبان میں یہ نگارو ہے، نگارو میں تھوڑا سا گنگنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں نا. نگارو چائن حسنن کرندے وان کایتیا گمانچی عاشق فلوا بنت مستان کایتیا نگارو چائن حسنن کرندے وان کایتیا گمانچی عاشق فلوا بنت مستان کایتیا. یہ نگارو ہے. او مائی بلوڈ، او میرے پیارے، مطلب شاعر اپنے محبوب کو بیسیکلی، میرا محبوب میرا کشمیر ہے، اس کی تعریف میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اچھا زہیب بھائی، لاسٹ سوال ہے، یہ جو سب کچھ آپ لکھتے ہیں، یہ نغمے لکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، یہ آپ کسی کی ہیلپ لیتے ہیں یا یہ آپ کو بھی شاعروں کی طرح کہیں آمد ہوتی ہے؟ دیکھیں میوزک میں جو ہے نا وہ جب وہ فیلڈ آ جاتی ہے نا آمد بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں میرا دوست ہے سلمان جو میوزک بناتا ہے بعد میں، وہ میری بہت اس میں ہیلپ کرتا ہے. باقی جو جتنے بھی ترانے میں فارن آفس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نا، وہ میرے تایا جان کے لکھے ہوئے ترانے ہیں. تایا جان میرے فوت ہو چکے ہیں، مشتاق شاد صاحب، ان کے لکھے ہوئے سارے کلام ہیں. آزاد کشمیر حکومت نے مجھے کسی جگہ پر سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی اپریشیٹ کیا. اگر میرے پروگرام کا تقاضا ہوتا اور میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تو آج میں اس پروگرام میں خون کے آنسو بھی روتا. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ کو مخاطب کر کے مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، آزاد کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے آپ تقاریر تو کر رہے ہیں، لیکن یہ زہیب زمان جو ہمارے میرپور میں رہائش پذیر ہے، یہ ہماری آزاد حکومت کی اپریسیشن کے لیے آج تک محروم کیوں ہے؟ امید ہے میرا یہ پروگرام بیرسٹر صاحب اور ان کے چاہنے والے تمام لوگ سنیں گے اور ہمارا یہ بھائی، یہ فخر زہیب زمان آزاد کشمیر کی سطح پر بھی کہیں نہ کہیں اپریشیٹ ہوگا اور ہمیں سوشل میڈیا کے توسط سے ضرور نظر آئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.